फरहान स्टूडियो की दरसगाह में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में लेकर हम हाजिर हुए हैं 9वीं जमात का एक सबक। 9वीं जमात में एक किताब है एनसीईआरटी की जान पहचान, जिसका एक सबक है, एक नज़्म है इस्माइल मेरठी की, एक पौधा और घास। इस्माइल मेरठी की नज़्म है एक पौधा और घास, एक सबक के तौर पर एनसीईआरटी की किताब जान पहचान में शामिल है, जो कोर्स बी की किताब है। कोर्स ए की नहीं है, ये कोर्स बी की किताब है। तो आइए इस सबक को पढ़ते हैं। एक नज़्म है, पहले एक नज़्म एक मरतबा पूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर उसकी तशरीह करेंगे। तो नज़्म हम यहाँ पढ़ते हैं। पहले नज़्म यूँ शुरू होती है। इत्तेफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े थे। इत्तेफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां है बनी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। तुझ पे मुँह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब भेजा है ये तेरा गिला। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे। है यहाँ इज्जत का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। तो ये नज़्म थी घास और पौधा। एक पौधा और घास दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आइए अब इस नज़्म को एक-एक शेर को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर इन अशार में क्या बात कही गई है। अब देखिए पहला मिसरा है, इत्तेफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास-पास। इस्माइल मेरठी कह रहे हैं कि एक बाग में पौधा पौधा और घास, ये दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, आस-पास में हैं। अब घास कहती है, किससे कहती है? ऐ मेरे रफ़ीक। रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त। ऐ मेरे दोस्त, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। तरीक़ का मतलब होता है तरीक़ा, यानी इस जहाँ का, जहाँ मतलब दुनिया। इस दुनिया का कैसा अनोखा तरीक़ा है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, यानी हम दोनों की जिन्स जो है, हम दोनों की ज़ात जो है एक ही है। तुम भी पौधा हो, मैं भी पौधा हूँ। तुम भी ज़मीन से उगते हो, मैं भी ज़मीन से उगती हूँ। और एक कुदरत से है दोनों की हयात, यानी हम दोनों की हयात, हयात मतलब ज़िंदगी, हम दोनों की ज़िंदगी एक ही कुदरत से है, यानी एक ही कुदरत ने हम दोनों को ज़िंदगी बख्शी है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, ये 4 चीज़ें, मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां हैं बनी, यानी दोनों के लिए एक जैसी ही बनी है, किसी के लिए अलग तो है नहीं। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र। इनायत की नज़र, इनायत मतलब मेहरबानी। इनायत की नज़र, मेहरबान होना। कौन कह रहा है? घास कह रही है पौधे से कि तुझ पे है इनायत की नज़र, तुझ पर मेहरबानी होती है। फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। घास कह रही है कि मेरी जड़, मुझे जड़ से खोद कर लोग फेंक देते हैं। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने। यहाँ मतलब यहाँ, यानी इस जगह कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, यानी मुझे यहाँ फैलने कौन देता है। खा लिया घोड़े गधे या बैल ने, घोड़ा गधा बैल जो भी आया उसने मुझे खा लिया, कोई भी फैलने नहीं देता है। तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर। घास अब पौधे से कह रही है कि ऐ पौधे, तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, यानी कोई जानवर अगर तुझ पर मुंह डालता है खाने के लिए, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। डंडे से खबर ली जाती है, यानी डंडे से उसको मार के भगाया जाता है और उसे खाने नहीं दिया जाता है। फिर क्या कह रही है घास? चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार। चाहते हैं तुझको सब
کرتے ہیں پیار، تجھ کو سب چاہتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست دار۔ دوست دار مطلب ہے دوست رکھنے والے، اے میرے دوست، اے میرے رفیق، کچھ اس کا پتا بتا کہ تجھ سے لوگ کیوں پیار کرتے ہیں اور تجھے سب کیوں چاہتے ہیں۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، سر ہلا کر اس سے پودے نے کیا کہا، گھاس اے گھاس سب بیجا ہے تیرا یہ تیرا گلا۔ بیجا یعنی بیکار ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اس گلا یعنی گلا کا مطلب شکایت، تیری یہ جو شکایت ہے، تیرا جو یہ شکوہ ہے، سب بیجا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، تمیز کا مطلب ہوتا ہے فرق، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ فرق کس بنیاد پر ہے؟ سائے کی بنیاد پر اور میوے کی بنیاد پر، یعنی مجھے جو لوگ پسند، جو لوگوں کو پسند ہے وہ سایہ اور میوہ ہے، یعنی لوگوں کو پودے کا سایہ جب پیڑ بن جائے گا اور میوہ اس کا پھل لوگوں کو عزیز ہے یعنی پسند ہے، بس یہی اتنا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ہم دونوں میں۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، کیونکہ لوگ، میں پودا ہوں، مجھ سے ایک روز فائدہ پائیں گے۔ کیا فائدہ پائیں گے؟ سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، تو سایہ اور پھل یہی عزیز ہے، یہی پسند ہے، یہی فرق ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر۔ کس کے سر عزت کا صحرا؟ یعنی کس کی عزت ہے، کس کے سر؟ جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر، نفع کہتے ہیں فائدے کو اور بیشتر کہتے ہیں اکثر یا زیادہ، تو جس سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے بس عزت کا صحرا اسی کے گھر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو یہ نظم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، پھر سے، اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس، گھاس کہتی ہے اے میرے رفیق کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتا اس کا بتا اے دوست دار۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ تو یہ نظم تھی، اس میں کچھ مشکل الفاظ تھے جو ہم نے تشریح کے وقت آپ کو بتا دیے تھے، جیسے اتفاقاً ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے بغیر ارادے کے۔ اس کے بعد طریق ہے، طریق کا معنی بتایا تھا میں نے طریقہ، عنایت کا مطلب بتایا تھا مہربانی، بیجا مطلب غلط یعنی بیکار ہے، تمیز کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا فرق، بیشتر کا مطلب بتایا تھا زیادہ تر یا اکثر، ایسے رفیق کا مطلب بھی بتایا دیا تھا ساتھی، حیات کا مطلب زندگی، یکساں مطلب ایک جیسا، دوست دار دوست رکھنے والا، اور گلہ کا مطلب شکایت، اور عزیز کا مطلب پیارا پسندیدہ۔ تو یہ الفاظ کے کچھ معنی ہیں جو اس مشکل الفاظ لگے ہیں اس نظم میں آئے ہیں، جن کے معنی اور مفہوم ہم نے اشعار کی تشریح میں آپ کو بتا دیے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، غور کیجئے کے تحت کیا بات کہی گئی ہے کہ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے۔ ڈرامائی نظم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں مکالمہ ہو، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں یا کوئی واقعہ ہو، اس کو ڈرامائی نظم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈرامائی نظم ہے۔ شاعر نے گھاس اور پودے کو کردار بنایا ہے، وہ ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں کردار ہوتے ہیں، تو اس میں گھاس اور پودا کردار ہے اور ان کی گفتگو کو پیش کیا گیا۔ مکالمہ یعنی گفتگو کرائی گئی، تو ڈرامہ میں کردار اور مکالمے ضروری ہیں، تو اس ڈرامائی نظم میں گھاس اور پودے یہ کردار ہیں اور جو ان کی گفتگو ہے وہ مکالمے ہے، اسی کو ڈرامائیت کہتے ہیں۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈرامائی نظم ہے اور اسی کو ڈرامائیت کہتے ہیں کہ اس میں کردار ہوں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔
دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادہ ذاتی کمی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب برابر ہیں، کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، لیکن عمل اور نتیجے سے جو آدمی کام کرتا ہے اس سے وقار اور مرتبے میں زیادتی اور کمی ہو جاتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اس لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کے کام سے اس کی وقت تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، زیادہ اور کم ہو جاتی ہے، لیکن ہر اعتبار سے جو دنیا کی تمام چیزیں ہیں وہ سب برابر ہیں۔ تو یہ آپ کا غور کیجئے کے تحت کچھ باتیں تھیں۔ اب سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، گھاس نے پودے سے کہا کہ اے میرے دوست، اس دنیا کا عجیب رنگ ہے، تم پر مہربانی ہوتی ہے اور مجھے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، مجھے کوئی پھلنے پھولنے نہیں دیتا، گدھا بیل کوئی بھی مجھے کھا لیتا ہے، جبکہ تم پر کوئی نظر ڈالتا ہے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے، حالانکہ ہم دونوں کی ذات ایک ہی ہے اور ایک ہی قدرت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ یہ شکایت کرتے ہوئے گھاس نے پودے سے کہا تھا۔ اب دوسرا سوال ہے، پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، پودے پر عنایت کی نظر ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اسے کوئی جانور کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے۔ یعنی پودے پر عنایت کی نظر کا مطلب اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال، پودے نے گھاس کی شکایت کو بے جا کیوں کہا؟ یہ جا یہاں پہ چھوٹ گیا ہے، یہ بے جا کیوں کہا ہے؟ پودے نے گھاس کی شکایت کو بے جا کہتے ہوئے کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، لیکن سب کو میوہ اور فائدہ پیارا اور عزیز ہے۔ فائدہ اور میوہ، یہ دو چیز ایسی ہے جو لوگوں کو پیاری ہے اور عزیز ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے دنیا کے لوگ تجھ میں اور مجھ میں فرق کرتے ہیں۔ ایسے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق کرنے کی وجہ ایک تو میوہ ہے اور ایک فائدہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے دنیا کے لوگ تجھ میں اور مجھ میں فرق کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، دنیا میں عزت کا صحرا کس کے سر بنتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دنیا میں عزت کے صحرا اسی کے سر بن، یہاں ایک علی چھوٹ گیا ہے، دنیا میں عزت کا صحرا اسی کے سر بنتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ اور نفع زیادہ پہنچے۔ یہ سوال جواب تھے۔ اب آئیے ایک اور مشق ہے کہ نیچے لکھے مصروں کو مکمل کیجیے۔ اب اس میں دیکھیں، مٹی اور پانی، اس کے آگے خالی ہے، خالی جگہ بھرنی ہے، تو مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، یہ ایک مصرع مکمل ہوا، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی۔ اب دوسرا مصرع دیکھیے کہ پہلے ہی خالی ہے، یکساں ہے بنی، یہ لکھا ہوا ہے، تو اب اس میں کیا آئے گا؟ اس میں آئے گا واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی۔ اور تیسرے میں جب ہم جائیں گے تو اس میں بھی پہلے خالی ہے اور یوں سر ہلا ہے، تو اس میں آئے گا اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا۔ اور چوتھا مصرع ہے، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا۔ تو اس طرح سے چاروں مصرے مکمل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کچھ الفاظ ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اتفاقاً۔ اتفاقاً کا مطلب ہوتا ہے غیر ارادی طور پر، تو اس کا جملہ ہم کیا بنائیں گے؟ کل بازار میں اتفاقاً میری ملاقات ایک پرانے دوست سے ہو گئی۔ دوسرا لفظ ہے نفع یعنی فائدہ، ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچانا چاہیے۔ تیسرا لفظ ہے تمیز یعنی فرق، ہمیں اپنی جماعت کے ساتھیوں میں کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا لفظ ہے بیشتر، بیشتر کا مطلب فائدے کے ہیں، زیادہ تر کے ہیں، اکثر کے ہیں، تو علم کے فائدے بیشتر لوگوں کو معلوم ہیں۔ اور یہ پانچواں لفظ ہے رفیق، اس کا معنی دوست ہوتا ہے، تو اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے، میرے رفیق نے پڑھائی میں میری بہت مدد کی۔ یہ 5 الفاظ تھے اور اس کے 5 جملے بنا دیے گئے، جملوں میں ان کو استعمال کر دیا گیا۔ یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن دبا کے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور چینل نہیں سبسکرائب کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ہم کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔